ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर अंबर कुरैशी आपको वेलकम कहती हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पाइनल इंजेक्शन के बारे में। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आप में से बहुत से लोग इससे वाकिफ़ होंगे, ख़ासतौर पे वो ख़वातीन जिनके सिजेरियन से बच्चे हो चुके हैं, वो इस चीज़ से वाकिफ़ होंगी कि उनकी कमर में ऑपरेशन के से पहले एक इंजेक्शन लगाया गया था जिसको हम स्पाइनल इंजेक्शन कहते हैं। इस दुनिया में टोटल जितनी भी सर्जरीज़ होती हैं उनमें से 68% सर्जरीज़ जो हैं वो स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंडर होती हैं। 27% केसेस में हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं जिसमें पेशेंट को मुकम्मल बेहोश कर दिया जाता है, और बाकी 2% में जो है ना दोनों को कंबाइन करके हम पेशेंट को जो है वो अंडर करते हैं ताकि हम बासानी सर्जरी परफॉर्म कर सकें। अब सबसे पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि स्पाइनल क्या है और जनरल एनेस्थीसिया क्या है। तो स्पाइनल इंजेक्शन जो है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया वो इंजेक्शन है जो हम कमर के पीछे रीढ़ की हड्डी के दरमियान में कुछ मखसूस स्पेस होती है, उसके अंदर एक वाइट बोर नीडल होती है जिसके ज़रिए हम इंजेक्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि उसमें से प्रॉपरली जो है CSF फ्लूइड आ रहा है और वहाँ पे हम इंजेक्शन लगा देते हैं। उसके नतीजे में कुछ घंटे के लिए जो निचला धड़ है वो मरीज़ का सुन्न हो जाता है, और वो निचले धड़ सुन्न होने की सूरत में उसको पेन की फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, और पेन की फीलिंग्स ख़त्म होने की वजह से हम बासानी उसका ऑपरेशन या उसकी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। अब स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं और बहुत सारे मिथ्स हैं, और जो है अमूमन हमारे पास ख़वातीन हर ऑपरेशन के वक्त आती हैं और ऑपरेशन से पहले हमें कहती हैं कि जी हमने स्पाइनल नहीं लगवाना क्योंकि स्पाइनल से हमारी कमर में एक मुस्तकिल किस्म का दर्द उठ जाएगा, हमें ये मसाइल हो जाएंगे, हमें वो मसाइल हो जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि हमें जनरल एनेस्थीसिया दे दिया जाए। तो थोड़ा सा मैं जनरल एनेस्थीसिया पे बात कर लूँ कि जनरल एनेस्थीसिया बेसिकली क्या है और स्पाइनल एनेस्थीसिया बेसिकली उनके दरमियान क्या डिफरेंस है। तो स्पाइनल में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कमर में एक इंजेक्शन लगता है और उसके बाद निचला हिस्सा जो है वो सुन्न हो जाता है जिस्म का, और उस सूरत में जो है वो हम जितनी देर तक वो हिस्सा सुन्न रहता है हम सर्जरी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया जो है उसमें हम इंजेक्शंस लगाते हैं ब्रेनला के अंदर यानी वेन्स के अंदर लगाते हैं, और वेन्स में वो इंजेक्शंस जब लग जाते हैं तो उसके बाद आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब आपकी बॉडी के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जस्ट आप समझ लें कि मफलूज हो जाते हैं, वो मूवमेंट्स नहीं कर सकते, उसी तरह आपके सांस लेने के जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। जब आपके सांस लेने के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो उस वक्त पेशेंट के गले के अंदर एक ट्यूब डाल दी जाती है, और उस ट्यूब के को हम अटैच कर देते हैं वेंटिलेटर के साथ, और उसको जो है वो जो उसको हम आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते हैं, यानी कि उसको मसनूई सांस देते हैं। तो मरीज़ का जितनी देर में सर्जरी होती है मरीज़ खुद से सांस नहीं ले रहा होता, उसके पूरा जिस्म पैरालाइज होता है जिसकी वजह से उसको पेन की फीलिंग नहीं हो रही होती, और जो ही हमारी सर्जरी ख़त्म हो जाती है तो हम पेशेंट को ऐसे इंजेक्शंस दे देते हैं जिसके ज़रिए उसके मसल्स जो हैं सारी बॉडी के वो वापस काम करना शुरू कर देते हैं, और जो ही मसल्स वापस काम करना शुरू करते हैं तो हम उसकी ट्यूब जो है वो निकाल लेते हैं। सो जनरल एनेस्थीसिया के क्या फ़ायदे हैं, जनरल एनेस्थीसिया के क्या नुकसान हैं, इस पर मैं आपसे अपनी एक और वीडियो में बात करूँगी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया डेफिनेटली दुनिया में हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया के जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया एक तो बहुत महफूज तरीका है, इसमें पेशेंट जो है वो सांस लेता रहता है, उसको कोई ऐसी नींद का इंजेक्शन नहीं दिया जाता, पेशेंट मुकम्मल होश में रहता है। पेशेंट जो है वो अपने एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर से, अपने सर्जन से बातचीत कर सकता है। इसके अलावा वो जो ही अगर फ़र्ज़ करें आपका सिजेरियन सेक्शन हो रहा है, बच्चा डिलीवर हुआ है तो बच्चे को वो देख भी सकता है, फीड भी करवा सकता है, उसको अपने सीने से लिपटा सकता है। और अगर इसके अलावा आपका सिजेरियन सेक्शन हो रहा है तो चूँकि आपका बेबी डिलीवर होता है, आप बेबी की आवाज़ भी सुन सकती हैं, आप बेबी को देख सकती हैं, आप
بیبی کو فیڈ کروا سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے یا آپریشن کے دوران کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آپ اپنے بے ہوشی کے ڈاکٹر سے یا اپنی سرجن سے بات چیت بھی کر سکتی ہیں. یہ تو فوائد ہو گئے ڈیورنگ سرجری. اور آپریشن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپریشن کے بعد آپ کو چونکہ نچلا دھڑ سن ہوتا ہے تو کافی گھنٹوں تک آپ کو آپریشن کی درد محسوس نہیں ہوتی. وہ ایک طرح کا جو ہے انالجیزیا یا پین کلرز کا کام کرتا ہے. وہ جو انستھیزیا ہم نے دیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو بہت زیادہ پین کلرز لگانے نہیں پڑتے. جیسا کہ جنرل انستھیزیا میں جو ہی پیشنٹ ہوش میں آتا ہے تو اس کو شدید تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور اس صورت میں اس کو پین کلرز جو ہیں وہ زیادہ مقدار میں دینے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے فوائد یہ ہیں کہ آپ ہوش میں ہوتے ہو. آپ آپریشن تھیٹر سے نکلنے کے بعد اپنے گھر والوں سے ملتے ہو, ان سے بات چیت کر سکتے ہو. اور اس کے علاوہ آپ کی ریکوری جو ہے وہ بڑی جلدی ہو جاتی ہے. اور دوسری بات جو فائدہ ہے وہ یہ کہ اسپائنل انستھیزیا سیف ہوتا ہے. اس میں آپ اپنی جو بریدنگ ہے وہ آپ کی چلتی رہتی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ عموماً نہیں ہوتا. اور جو نقصانات ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہر چیز کے سائیڈ افیکٹس ہیں. آپ کو ٹیبلٹ لے لیں گے اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہیں. تو اسپائنل انستھیزیا کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ امیجیٹلی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پنکچر ہو جائے پیچھے سے ڈیورا تو اس صورت میں جو ہے وہ بہت شدید قسم کی سر درد شروع ہو سکتی ہے. اور وہ شدید سر درد کی صورت میں وہ آپ کا انستھیٹسٹ پھر اس کو مینیج کرتا ہے. وہ کچھ بلڈ پیچ وغیرہ لگا سکتا ہے یا اور کچھ انجیکشنز وغیرہ لگا کے آپ کی شدید سر درد سرجری کے دوران وہ مینیج کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک دم سے جو ہی اسپائنل انجیکشن لگتا ہے تو پیشنٹس کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں جن پیشنٹس کا تو بلڈ پریشر آلریڈی زیادہ ہوتا ہے حمل کے دوران ان کو تو فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر تھوڑا نارملائز ہو جاتا ہے. لیکن جن کا بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے ان کا بلڈ پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے. اس صورت میں جو انستھیزیا ہیں یا ماہر بے ہوشی جو ہیں وہ کچھ انجیکشنز اور ڈرپس وغیرہ ایسی لگا دیتے ہیں پیشنٹ کو جس سے کہ بلڈ پریشر ڈراپ نہ ہو. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہائی اسپائنل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اسپائنل اگر تھوڑا سا اوپر والے ایریا میں لگ جائے, لیکن اگر آپ کا ماہر بے ہوشی جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے تو پھر عموماً اس طرح کے خطرات کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں. اب اس کے علاوہ جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ اسپائنل ہیڈ ایک ہے. جب پیشنٹ کو دوسرے یا تیسرے دن کمر میں سر کے پچھلے حصے میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور جو ہے وہ پٹھوں کا کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے. ایسی جو درد ہے یہ عموماً بہت ہی کم پیشنٹس میں ہوتی ہے. وہ بھی ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں اگر پیشنٹ جو ہے وہ آپریشن کے بعد پانی کا انٹیک تھوڑا زیادہ کرے. اور اگر اس طرح کی سر درد آپریشن کے بعد فرض کریں کسی مریضہ کو شروع ہو چکی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بے تحاشا پانی پیے اور دوسری بات یہ کہ زیادہ ریسٹ کرے. اپنے سر کو خاص طور پہ ریسٹ دے. اپنی ٹانگوں کے نیچے اپنے پاؤں کے نیچے تکیہ رکھے تاکہ لیگس تھوڑی اوپر ہو جائیں. اور اس کے علاوہ وہ کیفین والی چیزیں زیادہ استعمال کریں جیسے کہ چائے, کافی, چاکلیٹس. اور اس کے علاوہ وہ پیناڈول کی ٹیبلٹ لے سکتی ہے. اپنے جو پٹھے ہیں جہاں پہ کھچاؤ ہو رہا ہے وہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی پین کلر کریم کا مساج کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فیملی والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر کسی کو اسپائنل ہیڈ ایک ہوتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں اور پیشنٹ کو فل سپورٹ دیں. اگر ان ساری میئر سے بھی اس کی پین نہیں جا رہی تو پھر ڈاکٹر سے رابطہ کریں. وہ کوئی انجیکشنز یا کوئی ڈرپس ایسی ایڈوائز کر دیں گی جو کہ اسپائنل ہیڈ ایک کو ٹھیک کر دیں گی. عمومی طور پہ اگر اس طرح کا پین دوسرے تیسرے دن اسپائنل کے بعد شروع ہو جائے تو وہ 24 to 48 آورز میں خود ہی سیٹل ہو جاتا ہے اگر آپ یہ ساری احتیاطی تدابیر ساتھ اپنا لیں تو. اب اگلی بات ہم کریں گے کہ جو متس ایسوسیٹڈ ہیں اسپائنل انستھیزیا کے ساتھ, جس کے بارے میں بیسیکلی میں آج یہ ویڈیو بنانے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں. جو غلط فہمیاں ہیں لوگوں کو کہ جی اسپائنل انستھیزیا سے یہ ہو جاتا ہے, آج ہم ان کو ایڈریس کریں گے. تو سب سے پہلی غلط فہمی جو کہ اسپائنل کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ اسپائنل سے ایک ہمیشہ کی پرماننٹ قسم کی کمر درد شروع ہو جاتی ہے. مطلب عموماً خواتین ہمیں آ کے یہ کہتی ہیں کہ جی ہماری جو فلانی کو انجیکشن لگا تھا کمر میں اس کی ابھی تک کمر درد نہیں گئی. تو ایسا کچھ نہیں ہے. جس طرح سے آپ کو برینڈلا آپ لگاتے ہیں, برینڈلا کی سوئی جاتی ہے آپ کے ہاتھ کے اندر تو اس کی 1-2 دن کے لیے آپ کو پین ہوتی ہے, اسی طرح سے یہ بھی ایک
وقتی طور پہ جس جگہ پہ انجیکشن لگتا ہے وہاں پہ آپ کو تھوڑی بہت پین 1-2 دن رہ سکتی ہے، لیکن ایسا کوئی اتنی زیادہ تحقیقات ہوئی ہیں، اس میں ہم کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے نہیں کہہ رہے، اس معاملے میں بے تحاشا تحقیقات ہو چکی ہیں۔ کمر کا ایک مستقل درد جو ہے اس کی وجہ کبھی بھی اسپائنل انیستھیزیا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں عموماً جو خواتین جو نارمل ڈیلیور ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی کمر درد کا شکار ہوتی ہیں، تو اگر زیادہ تر دیکھیں ہماری جو خواتین ہیں وہ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں، کیلشیم کی کمی کا شکار ہیں، اچھی خوراک ان کو نہیں ملتی، ان کی ایج بھی کم ہوتی ہے، بہت ساری اور وجوہات ہیں جو کمر درد کی وجہ بن سکتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو ایک مسلسل کمر درد رہ رہا ہے تو اس کی وجہ ہرگز بھی آپ کو دیا گیا اسپائنل انیستھیزیا نہیں ہے۔ اگر آپ کا وائٹامن ڈی لیول نارمل ہے، کیلشیم لیول نارمل ہے، باقی سب چیزیں نارمل ہیں، اور پھر بھی آپ کی کمر کے درد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ پراپر جو ہے وہ اپنا پوسچر وغیرہ اس کو بھی دیکھ لیجئے، وہ بھی سب ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی اپنی کمر کا ایکس رے کروانا چاہیے اور اپنے کسی آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جانا چاہیے۔ وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ کی کمر میں درد کی کیا وجوہات ہیں، جو کہ اسپائنل ہرگز نہیں ہے۔ ابھی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے اولا ڈاک والیٹ میں 200 روپے کا کریڈٹ حاصل کریں۔ اس کے علاوہ دوسری جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو بے ہوشی کے ڈاکٹر ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی اسپائنل انیستھیزیا کو دینے کے لیے، اور کوئی بھی اسپائنل انیستھیزیا لگا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسپائنل انیستھیزیا ایک بہت ہی ایکسپرٹ قسم کا کام ہے، کیونکہ آپ پیشنٹ کا آپ نے نہ صرف یہ کہ پیچھے ایک انجیکشن لگانا ہے، بلکہ ڈیورنگ سرجری آپ نے پیشنٹ کو فل مانیٹر کرنا ہے، اس کا بلڈ پریشر، اس کی پلس، اس کی آکسیجن سیچوریشن، ہر چیز پر جو ہے وہ ماہر بے ہوشی کی نظر ہوتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ، ہم پیشنٹ کے ساتھ ایک مانیٹر اٹیچ کر دیتے ہیں جس پہ ہمیں پیشنٹ کا پلس، بلڈ پریشر، آکسیجن سیچوریشن اور دوسری ریڈنگز آتی رہتی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی رہتی ہیں کہ پیشنٹ کی ہر چیز جو ہے وہ نارمل چل رہی ہے اور پیشنٹ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہو رہا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ماہر بے ہوشی ہی مانیٹر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ غلط فہمی ہے کہ جی کمر میں جگہ جگہ پہ جو ہے وہ اندھا دھند انجیکشنز لگائے جاتے ہیں اور اس کی کوئی پراپر سپیس نہیں ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو اسپائنل انیستھیزیا ہے اس کی ایک پراپر سپیس بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ انجیکشن لگاتے ہیں اور بہت ہی دھیان سے انجیکشن لگاتے ہیں کہ پیشنٹ کو زیادہ تکلیف بھی نہ ہو اور ایک ہی پرک میں جو ہے وہ اسپائنل انیستھیزیا لگ جائے۔ لیکن سم ٹائمز وزن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا آپ کی اسپائن کچھ خواتین کی ٹیڑھی ہوتی ہے، یا حمل کی وجہ سے وہ پراپر اپنی پوزیشن نہیں بنا سکتی، اس کی وجہ سے 2 سے 3 دفعہ بھی کئی دفعہ پرک لگ جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی ماہر بے ہوشی بہت ہی احتیاط سے آپ کو انجیکشن دیتے ہیں اور آپ کو کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ تکلیف سے بچا سکیں۔ اس کے علاوہ جو اگلا متھ ہے وہ یہ ہے کہ جی خدا نہ خواستہ اسپائنل انجیکشن لگنے سے آپ ہمیشہ کے لیے مفلوج یا اپاہج ہو سکتے ہیں، آپ کا نچلا دھڑ ہمیشہ کے لیے کام کرنا چھوڑ سکتا ہے، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف 2 سے 3 گھنٹوں کے لیے آپ کے نچلے حصے کو سن کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کا افیکٹ واپس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے یہ کوئی نقصان دہ ثابت ہو۔ اس کے علاوہ جو ایک متھ یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ جنسی طاقت کو یہ متاثر کرتے ہیں، یا آپ کے جو مخصوص آرگنز ہیں ان کو یہ ڈیمیج کر دیتا ہے۔ آپ ایسا بھی کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی تحقیق ایسی کسی چیز کو ثابت کرتی ہے۔ اسپائنل انیستھیزیا کا آپ کی جو ہے وہ جینیٹیلیا پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ آپ کے بعد میں پیشاب اور پاخانہ کرنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط فہمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کچھ گھنٹے کے لیے جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ آپ کے جسم کو سن کر دیتا ہے، اس کے بعد اس کا ایفیکٹ واپس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اسپائنل کے باوجود ہمیں، چونکہ ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں پین بھی محسوس ہوگی، تو ایسا نہیں ہوتا، پین بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی، آپ بلکہ بڑے ریلیکس انوائرمنٹ میں آپ کا آپریشن چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی ڈسکمفرٹ یا پین محسوس ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے، اپنے ماہر بے ہوشی سے بات کر سکتی ہیں اور ان کو بتا سکتی ہیں کہ ہمیں یہ مسائل ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اسپائنل انیستھیزیا جو ہے وہ ایک اور متھ ہے کہ ہر قسم کی سرجری کے لیے دیا جا سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔
نہ ہی یہ ہر قسم کی سرجری کے لیے دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ ہر قسم کے مریض کو لگایا جا سکتا ہے. یہ آپ کے ماہر بے ہوشی نے اور آپ کی ڈاکٹر نے ہی اسیس کرنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے لیے اسپائنل انیستھیزیا سیف ہے. جیسے کچھ ایسے امراض ہوتے ہیں جن میں ہم اسپائنل انیستھیزیا نہیں دے سکتے یا نہیں دیتے, تو اس صورت میں آپ کے ماہر بے ہوشی آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کے لیے یہ محفوظ نہیں ہے, تو آپ کو ہمیں مکمل بے ہوش کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو ایک غلط فہمی ہے وہ یہ کہ صرف بڑوں کو دیا جا سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. چھوٹے بچوں میں بھی یہ ٹرائی کیا گیا ہے اور بہت کامیاب ثابت ہوا ہے. اس لیے آپ چھوٹے بچوں کی سرجریز کے لیے بھی اسپائنل انیستھیزیا جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور غلط فہمی ہے کہ یہ سال میں ایک دفعہ لگوایا جا سکتا ہے. اگر آپ کی سال میں کوئی ایک سرجری ہوئی ہے تو دوبارہ آپ کو اسپائنل انیستھیزیا نہیں لگ سکتا, تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, آپ اسپائنل انیستھیزیا ملٹیپل ٹائمز بھی آپ کو لگایا جا سکتا ہے. اور جو ایک اور بات یہ ہے کہ اسپائنل انیستھیزیا جو ہے وہ اس کی ڈیوریشن تھوڑی سم ٹائمز اگر سرجری لمبی ہو جاتی ہے اور اسپائنل کا افیکٹ سم ٹائمز کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں ڈاکٹر جو ہے وہ جنرل انیستھیزیا کو اس کے ساتھ ایڈ کر سکتا ہے. یعنی اگر کچھ سرجریز ایسی ہوتی ہیں جو کافی لمبی اور پرولونگ چلتی ہیں, اس صورت میں ڈاکٹر جو ہے وہ جنرل انیستھیزیا میں اس کو کنورٹ کر سکتا ہے اور وہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے آپریشن ٹیبل پر. اس لیے جو ہے وہ آپ بالکل بھی اگر آپ کی کسی بھی قسم کی سرجری ہو رہی ہے اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی شبہات ہیں تو آپ اس سلسلے میں اپنی ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی بھی قسم کے شبے یا غلط فہمی کے لیے اپنے ماہر بے ہوشی سے ملنا چاہیں تو آپ وہ بھی اپنی ڈاکٹر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ماہر بے ہوشی سے ملنا چاہتے ہیں. وہ بھی آپ کے شبہات کو جو ہے وہ بہت حد تک کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے علاج کروائیں. تو ابھی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں. اولا ڈاک, مشکل وقت میں آپ کے ساتھ.